अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो सेकंड यूनिट है हिस्सा अव्वल जो है पाकिस्तान की तारीख, उसमें जो सेकंड यूनिट है पाकिस्तान में सियासी इर्तिका, सेकंड ईयर की जो न्यू बुक आई है पाकिस्तान स्टडीज़ की, इसका जो उर्दू वर्जन है तो इसका सेकंड चैप्टर, इसको हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं MCQs, उसमें जो फर्स्ट है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो यहाँ पे जाहिद हुसैन, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो थोड़ा थोड़ा इसको वजाहत भी करते चलते हैं साथ साथ। जाहिद हुसैन जो थे 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जो थे वो बने। सेकंड जो स्टेटमेंट है लियाकत अली खां को किस शहर में शहीद किया गया, तो यहाँ रावलपिंडी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। लियाकत अली खां को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद किया गया। पाकिस्तान के पहले सदर थे तो यहाँ पे सिकंदर मिर्ज़ा जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो सिकंदर मिर्ज़ा के बारे में है कि 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान के पहले सदर जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास 1963 से 1966 तक के अरसे के दौरान वजारत थी, तो यहाँ खारजा जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1963 में सदर अयूब खान ने पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया था और वो 1966 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इस अरसे में उन्होंने पाक चीन ताल्लुकात और मसला कश्मीर पर भरपूर किरदार अदा किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है अवामी लीग का 1970 के इंतखाबात में मंशूर क्या था, तो यहाँ पे 6 नुकात वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग का मंशूर 6 नुकात पर मबनी पेश किया। हुदूद आर्डिनेंस किसने नाफिज किया, तो जनरल ज़ियाउल हक ने 1979 में हुदूद ऑर्डिनेंस नाफिज किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को किसने बरतरफ किया, तो यहाँ पे ग़ुलाम इसहाक खान, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो सदर ग़ुलाम इसहाक खान ने 1990 में नवाज शरीफ की पहली हुकूमत बरतरफ की थी और उसके बाद फिर ये जो बेनज़ीर की हुकूमत थी वो भी। तो बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर को लियाकत बाग में शहीद किया गया। तो यहाँ पे 2007 वाली जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करनी है। बेनज़ीर भुट्टो को 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्द हमले के दौरान शहीद किया गया। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हुई, तो ये 2022 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। उसके बाद 18वीं तरमीम ने सूबाई खुद मुख्तारी इस तरह बढ़ाई तो सूबों को बाइख्तियार बनाकर, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो 18वीं आइनी तरमीम जो 2010 में हुई, जिसने सूबों को ज़्यादा इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। नेक्स्ट में जो मुख्तसर क्वेश्चंस हैं उसमें जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने के लिए क्या इक़दामात किए, तो कानूनी इस्लाहात में ज़ियाउल हक ने हुदूद ऑर्डिनेंस और शरीयत कवानीन नाफिज किए। इन कवानीन का मकसद मुआशरे को इस्लामी असूलों से हम आहंग करना था। अदालती निज़ाम जो है उन्होंने वफाकी शरई अदालत कायम की ताकि कवानीन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक परखा जा सके। इससे अदालती फ़ैसलों में इस्लामी नुक्ता नज़र को अहमियत दी गई। मीडिया में तब्दीलियाँ जो थीं, रेडियो और TV पर इस्लामी प्रोग्राम और कुरानी तालीमात को फ़रोग़ दिया गया। मजहबी मवाद नशर करना रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन गया। तालीमी निसाब जो है मदारिस को सहूलतें दी गई और आम तालीमी इदारों में इस्लामियात को लाजमी करार दिया गया। इससे नई नस्ल को इस्लामी नज़रियात से जोड़ा गया। समाजी असरात, नमाज और रोज़े को हुकूमती सतह पर उजागर किया गया। इस्लामी तर्ज़ हयात को आम करने के लिए सरकारी इदारों ने अमली इक़दामात किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तलबा को क्या नसीहत की थी, तो सियासत से दूरी। कायदे आज़म ने तलबा को आज़ादी के बाद सियासत में शामिल न होने की हिदायत की। उनका ख्याल था कि ये काम सियासतदानों का है। तालीम पर तवज्जो जो थी, उन्होंने तलबा को अपनी पूरी तवानाई तालीम पर सर्फ करने का मशवरा दिया। तालीम को ही इनका असल फ़र्ज करार दिया। मुस्तकबिल का किरदार, कायदे आज़म के नज़दीक तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान हैं। इन्हीं के ज़रिए मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। कौमी खिदमत जो है, उन्होंने कहा
کہ مختلف شعبوں میں ماہر بن کر نوجوان ملک کی خدمت کریں. یہ خدمت براہ راست قومی ترقی سے جڑی ہے. اتحاد اور قربانی. قائد اعظم نے طلباء کو اتحاد، ایمان اور قربانی کا درس دیا. ان اقدار کو قومی بقا کے لیے لازمی قرار دیا. نیکسٹ کوسچن جو ہے، ایوب خان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں کیا رائے تھی؟ تقسیم کا ذریعہ. ایوب خان کے مطابق سیاسی جماعتیں قوم کو گروہوں میں بانٹتی ہیں. اس تقسیم سے قومی اتحاد کمزور ہوتا ہے. قومی مفاد کے خلاف انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ذاتی فائدے کے لیے کام کرتی ہیں، یہ قومی مفاد کو نقصان پہنچاتی ہیں. سیاستدانوں پر الزام. ایوب خان نے سیاستدانوں کو عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرایا. ان کے مطابق ملک کی پسماندگی انہی کی وجہ سے تھی. مضبوط قیادت کی ضرورت. انہوں نے واضح کیا کہ ملک کو ایک طاقتور اور غیر جانبدار قیادت چاہیے. یہی قیادت عوام کو متحد رکھ سکتی ہے. بنیادی جمہوریت جو ہے، ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کرایا. اس کا مقصد سیاسی جماعتوں کی بجائے عوامی نمائندگی کو نچلی سطح پر لانا تھا. نیکسٹ کوسچن جو ہے، جنرل یحییٰ خان کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر کرنے کے کیا نتائج نکلے؟ عوامی احتجاج. مشرقی پاکستان میں فیصلے کے خلاف شدید احتجاج شروع ہوا. سول نافرمانی کی تحریک کو زور ملا. اعتماد کا خاتمہ. بنگالی عوام نے مرکزی حکومت پر اعتماد کھو دیا. انہیں لگا کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. سیاسی بحران. یہ فیصلہ ایک بڑے آئینی اور سیاسی بحران میں بدل گیا. ملک کا سیاسی ڈھانچہ کمزور ہوا. امن و امان کی بگاڑ. مشرقی پاکستان میں امن و امان خراب ہو گیا. عوامی غصے نے صورتحال مزید کشیدہ کر دی. علیحدگی کی تحریک جو ہے، ان حالات نے علیحدگی کی سوچ کو بڑھاوا دیا. بالآخر بنگلہ دیش کے قیام کی راہ ہموار ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کے قومیانے کی پالیسی کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ صنعتی زوال جو ہے، قومیانے سے صنعتوں کی کارکردگی متاثر ہوئی. پیداوار میں کمی اور بد انتظامی دیکھنے میں آئی. سرمایہ کاری کی کمی. نجی سرمایہ کاروں کا اعتماد ٹوٹ گیا. نتیجتاً نئے منصوبوں میں سرمایہ لگانے سے گریز کیا گیا. معیشتی جمود. ملکی معیشت ترقی کی بجائے جمود کا شکار ہو گئی، مطلب رک گئی. کئی شعبوں کی پیداواری صلاحیت کم ہو گئی. بے روزگاری میں اضافہ. قومی اداروں کی بد انتظامی نے روزگار کے مواقع کم کیے. بے روزگاری میں نمایاں اضافہ ہوا. حکومتی بوجھ. ریاست پر مالی دباؤ بڑھ گیا. قومی ادارے منافع دینے کی بجائے حکومت پر بوجھ بن گئے. کن واقعات نے پرویز مشرف کے زوال میں کردار ادا کیا؟ عدالتی بحران. چیف جسٹس کی معزولی نے عوامی احتجاج کو جنم دیا. عدلیہ کی بحالی تحریک نے مشرف کے خلاف رائے عامہ پیدا کی. ایمرجنسی 2007 جو تھی، ایمرجنسی کے نفاذ نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا. اس فیصلے نے ان کی سیاسی ساکھ کمزور کی. لال مسجد آپریشن. اس آپریشن نے عوام میں شدید غم و غصہ پیدا کیا. کئی حلقوں میں حکومت کے خلاف نفرت بڑھی. بے نظیر بھٹو کی شہادت جو تھی، بے نظیر بھٹو کے قتل نے ان کی حکومت کو مزید کمزور کر دیا. عالمی سطح پر بھی مشرف پر دباؤ بڑھ گیا. عوامی مخالفت جو تھی، ان تمام عوامل نے عوامی اعتماد ختم کر دیا. بالآخر انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا. آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) نے پاکستان میں سیاسی استحکام پر کس طرح اثر ڈالا؟ صدارتی اختیار. اس شق کے تحت صدر کو حکومت برطرف کرنے کا حق دیا گیا. یہ اختیار اکثر سیاسی مفاد کے لیے استعمال ہوا. حکومتی عدم استحکام جو تھا، منتخب حکومتیں اپنی مدت پوری نہ کر سکیں. اس سے جمہوری عمل متاثر ہوا. جمہوریت کی کمزوری. یہ شق جمہوری اداروں کے لیے خطرہ بنی. عوامی نمائندگی کو بار بار دھچکا لگا. سیاسی غیر یقینی. حکومتوں کی بار بار تبدیلی نے عوام میں یہ بے یقینی پیدا کی. یہ صورتحال ملک کی ترقی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. بعد کی ترامیم جو تھیں، 18ویں ترمیم کے ذریعے اس شق کو ختم کر دیا گیا. اس اقدام نے جمہوریت کو مضبوط بنانے میں مدد دی. نیکسٹ میں جو تفصیلی سوالات ہیں، اس میں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات کا جائزہ لیں. مہاجرین کی آباد کاری. قائد اعظم نے لاکھوں مہاجرین کو بسانے کے لیے خصوصی وزارت اور فنڈ قائم کیا. انہوں نے ذاتی طور پر کیمپوں کا دورہ کیا اور مسائل حل کرائے. دستور سازی کی رہنمائی. انہوں نے دستور ساز اسمبلی کو جمہوری اور اسلامی اصولوں پر چلنے کی ہدایت کی دی. ان کے ویژن سے پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد رکھی گئی. معیشت کی سمت. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا اور اسلامی اصولوں پر معیشت چلانے پر زور دیا. انہوں نے معاشی انصاف کو قومی ترقی کا لازمی جز قرار دیا. سول سروس کی اصلاح. انہوں نے افسران کو عوام کی خدمت کرنے اور نو بادیاتی ذہنیت کو چھوڑنے کا حکم دیا.
ان کے خطابات میں خدمت خلق کو اولین ذمہ داری کہا گیا۔ صوبائیت کے خلاف پیغام، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ صوبائی تعصب کو قومی وحدت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ خارجہ پالیسی کی بنیاد، انہوں نے غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی اپنائی۔ مسلم ممالک سے قریبی تعلقات قائم رکھنے پر زور دیا۔ نوجوانوں کو نصیحت، انہوں نے طلباء کو تعلیم پر توجہ دینے اور سیاست سے بچنے کا مشورہ دیا۔ ان کے نزدیک تعلیم ہی ترقی کا راستہ تھی۔ عبوری قانون سازی، انہوں نے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ عبوری طور پر اپنایا۔ اس سے ریاستی معاملات میں قانونی تسلسل قائم ہوا۔ سیکنڈ کوسچن جو ہے، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان میں پیدا ہونے والی سیاسی عدم استحکام کی صورتحال کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ قیادت کا خلا جو تھا، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد کوئی مضبوط لیڈر موجود نہ رہا۔ یہ خلا سیاسی انتشار کا باعث بنا۔ بیوروکریسی کا کردار، غلام محمد جیسے بیوروکریٹس نے طاقت سنبھال لی، انہوں نے جمہوری عمل کو کمزور کر دیا۔ وزرائے اعظم کی برطرفی، 1951 سے 1958 تک 7 وزیر اعظم جو تھے برطرف ہوئے۔ اس سے حکومتیں غیر مستحکم رہیں۔ دستور ساز اسمبلی کی تحلیل، 1954 میں دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا گیا۔ اس سے آئین سازی میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ 1 یونٹ اسکیم جو تھی، تمام صوبوں کو 1 یونٹ میں ضم کیا گیا۔ چھوٹے صوبوں نے اسے اپنے حقوق کے خلاف سمجھا۔ کمزور قیادت، محمد علی بوگرا جیسے وزرائے اعظم غیر مؤثر ثابت ہوئے، وہ سیاسی مسائل حل نہ کر سکے۔ فوجی کردار، عدم استحکام نے فوجی مداخلت کی راہ ہموار کی۔ 1958 میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ بھارت سے موازنہ، اسی دوران بھارت نہرو کی قیادت میں مستحکم رہا۔ پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ مسلسل بڑھتا گیا۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اہم واقعات اور پالیسیوں کے تناظر میں اجاگر کریں۔ 1973 کا آئین جو تھا، بھٹو نے متفقہ آئین دیا جو آج بھی رائج ہے۔ اس سے جمہوریت کو مضبوطی ملی۔ خارجہ پالیسی کی کامیابیاں، شملہ معاہدے سے پاکستان جنگی قیدی واپس ملے نا، جو پاکستانی جنگی قیدی تھے۔ اسلامی ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے۔ ایٹمی پروگرام کی شروعات، انہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ اس سے ملک کے دفاع کو مضبوط کیا۔ سماجی اصلاحات، تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی۔ غریب طبقے کے لیے سہولتیں فراہم ہوئیں۔ قومیانے کی پالیسی، انہوں نے صنعتوں اور بینکوں کو قومی ملکیت میں لیا۔ اس فیصلے سے معیشت سست روی کا شکار ہوئی۔ سیاسی مخالفین پر دباؤ، بھٹو نے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالا۔ اس سے جمہوری روایات کمزور ہوئیں۔ بلوچستان میں فوجی آپریشن، بلوچستان میں فوجی کارروائی سے بغاوت اٹھی۔ یہ مسئلہ طویل عرصے تک قائم رہا۔ 1977 کا انتخابی بحران، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگے۔ یہ بحران مارشل لا کے نفاذ پر منتج ہوا۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے، سوویت افغان جنگ میں پاکستان کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ اتحادی کردار، پاکستان نے مجاہدین کی حمایت کی اور فرنٹ لائن ریاست بنا۔ یہ جنگ عالمی سطح پر سرد جنگ کا حصہ تھی۔ مہاجرین کی آمد، لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے۔ حکومت نے انہیں پناہ اور سہولتیں دیں۔ مجاہدین کی تربیت، افغان جنگجوؤں کو پاکستان میں تربیت دی گئی، انہیں اسلحہ اور وسائل فراہم کیے گئے۔ سفارتی کوششیں، پاکستان نے جنیوا معاہدے کی حمایت کی۔ اس نے سوویت انخلا کے لیے دباؤ ڈالا۔ ISI اور CIA تعاون جو تھا، پاکستان کی ISI نے امریکی CIA کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ فنڈز اور اسلحہ منظم کیا گیا۔ جہاد کا نعرہ جو تھا، اسلامی جہاد کے نعرے کے تحت عالمی مسلم حمایت حاصل کی گئی۔ اس سے جنگ میں شدت آئی۔ سماجی نقصانات جو تھے، پاکستان میں اسلحہ اور منشیات عام ہو گئے۔ اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ انتہا پسندی کا کلچر، انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کو فروغ ملا۔ بعد میں یہی عناصر پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے۔ لاسٹ کوسچن جو ہے، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بھارت کے منفی کردار پر بحث کریں۔ علیحدگی پسندوں کی مدد، بھارت نے مشرقی پاکستان کے علیحدگی پسندوں کو مالی اور سیاسی مدد کی۔ مکتی باہنی کو تربیت دی گئی۔
مکتی باہنی کی تشکیل جو تھی، بھارت نے مکتی باہنی کو اسلحہ اور تربیت فراہم کی، گوریلا جنگ کے ذریعے پاکستان کو کمزور کیا گیا۔ عالمی پروپیگنڈا، بھارت نے دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ فوجی مداخلت جو تھی، 1971 میں بھارت نے براہ راست فوجی حملہ کیا، پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ داخلی مسائل کا استعمال، بھارت نے بنگالی عوام کے شکووں کو استعمال کیا، اندرونی اختلافات کو مزید ہوا دی گئی۔ سوویت تعاون، بھارت نے سوویت یونین کی حمایت حاصل کی، اس اتحاد نے پاکستان پر دباؤ بڑھایا۔ پاکستانی فوجی قیدی جو تھے، تقریباً 90,000 فوجی قیدی بنے، بھارت نے اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ پاکستان کا ٹوٹ جانا، بھارت کے منفی کردار نے علیحدگی کو یقینی بنایا اور 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ یہاں پہ یہ جو ایکسرسائز ہے، اس کے MCQs شارٹ اور لانگ کوسچنز جو ہیں وہ کمپلیٹڈ ہیں۔ کچھ کوسچنز میں اسٹوڈنٹ کا کمنٹ تھا کہ یہ تھوڑے شارٹ ہیں، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ تمام جو کوسچن ہیں ان کی ہیڈنگز جو ہیں وہ میکسیمم بنائی جائیں۔ اس سے آپ کو گائیڈ لائن فراہم ہوتی ہے جس سے آنسر کو پرولونگ کرنا ایزی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آنسر تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ اس کو تھوڑی مزید ہیڈنگز بڑھا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو، یہ لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ اگر کوئی کویسچنز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔